अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की सेल्फियां इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की सेल्फियां वाक़तन बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त हज के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने तमाम तर प्रोटोकॉल को एक साइड पर रख कर उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ घुलने मिलने की एक मिसाल कायम की है और उस मिसाल से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल को अपने से दूर कर दिया था और पाकिस्तानी अवाम को अपने से करीब कर लिया था, लिहाजा इस कुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी अवाम जो वहाँ पर इस वक्त हज की सआदत हासिल करने के लिए मौजूद थी, उन्होंने जीप भर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ सेल्फियाँ उतारी और ये सेल्फियाँ उतारने की जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं। अब यकीनी तौर पर ये एक अच्छा जेस्टर है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। हज का फरीज़ा अदा करने गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं, ये भी बहुत मुस्तहसन इकदाम है। लेकिन इस सारे वीडियोस को देख के ना मेरे ज़हन में सिर्फ एक सवाल पैदा हुआ कि वो तमाम लोग जो हज के मौके पर पीटीआई का झंडा लेकर मुताफ यानी खाना काबा का वो अहाता जहाँ पर लोग खाना काबा के इर्द गिर्द जो है वो करते हैं, तवाफ़ करते हैं, वहाँ पर भी अगर लोग पीटीआई का झंडा लेकर मौजूद होते हैं, तवाफ़ करते हुए पीटीआई का झंडा लहरा रहे होते हैं, तो ऐसे मौके पर वहां पर कोई नारा क्यों नहीं लगा? चले कम से कम पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा लग जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जिंदाबाद का नारा लग जाता है, लेकिन वहां पर कोई नारा नहीं लगा। जबकि यहां पर तो अगर भेरा में जो है एहसन इकबाल साहब रोटी खाने चले जाए वहां पर नारे लग जाते हैं। वो अलग बात है कि उसके बाद कुछ पेशरफ्त हुई है, वो फैमिली नारोवाल गई है, उसने जाकर एहसन इकबाल साहब से मदद भी की है। ये सारी सूरत हाल पर भी मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन ये जो कमर जावेद बाजवा साहब वाली मिसाल है ये यकीनी तौर पर हमारे लिए एक ऐसा पहलू सोचने का खोलती है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब बुनियादी तौर पर जिस इदारे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो है ताकत का मरकज़। यानी जो सोच है हमारे सामने वो ये है कि ताकत के आगे नहीं बोलना, कमज़ोर के छितरो छितरी कर देना, कमज़ोर को लम्बे पागे वो लितर मारने हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो शख्स चाहे उसने यूनिफॉर्म ना पहना हो लेकिन वो फिर भी ताकत का मरकज़ है और वो ताकत का मरकज़ रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो सऊदी अरब के अंदर है। अनडाउटेडली इसके अंदर अब किसी किस्म की कोई, पहले भी नहीं थी खैर कोई इस पर कोई दो राय, लेकिन अब कम से कम इस बात का इज़हार हो गया। पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है, वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है नारा लाना तो कितने लाना है, अदरवाइज़ नारा नहीं लगाना। खैर इस सूरत हाल पर थोड़ी सी आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो इस वक्त अपने बेटे ज़ैन कुरैशी साहब की इंतखाबी मुहिम के अंदर दिन रात एक किए हुए हैं। अगरचे उनके इस वक्त कुछ डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इसके साथ कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एक और हरीफ शेख रशीद अहमद साहब, जिनके बारे में उनका बरमला इस बात का इजहार ख्याल वो करते रहे हैं कि जनाब ये अंदर की बातें बाहर कर देते हैं जिसकी वजह से पीटीआई को शदीद तरीन नुकसान पहुँचता है। अब इन दोनों शख्सियात यानी शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद अहमद खान ने एक मुखबरी कर दी है और दोनों की तरफ से अगर एक ही बात सामने आती है तो यकीनी तौर पर उसके अंदर कुछ ना कुछ वज़न देना पड़ेगा और इस मौके पे तो बहुत ही ज़्यादा वज़न देना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों एक ही लाइन पे सोच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि खान साहब ने इस सारे काम को करने का अच्छा खासा तहिया कर रखा है। अब बुनियादी तौर पर जो मुखबरी है उसका ताल्लुक है 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक। और अभी अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले श्रीलंका के अंदर एक वाक़या पेश आया जहां पर हज़ारों लाखों की तादाद में अफराद ने सदारती पैलेस का घेराव कर लिया, घेराव भी कर लिया, फिर उसके अंदर दाखिल भी हो गए। उसके बाद उन्होंने जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो ज़ाती रिहाइशगाह है वहाँ पर भी आग लगा दी और फिर स्विमिंग पूल में तैरते हुए सदर के बेडरूम में घुस के उनके बेड के ऊपर छलांगे लगाते हुए, इस किस्म की बेशुमार वीडियोज़ हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और इन वीडियोज़ को देख कर हमारे अंदर बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस मौजूद हैं उनके ज़हन के अंदर या उनके दिलों के अंदर एक ख्वाब आना शुरू हो गया या एक ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर बेदार हो रही है कि यार काश है सारा कुछ इत्थे भी हो जाए, हम भी
پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گھسیں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس کر تو وہاں کے بھی ہم شیشے توڑیں, وہاں پر بھی جو صوفے ہیں اس کے اندر سوئے ماریں, کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں جو ہمیں کریں. اس سے ہمارے جو بے شمار ناآسودہ خواہشات ہیں ان خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے. اور یہ جو مخبری ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور شیخ رشید احمد صاحب کی, وہ اسی حوالے سے ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ضمنی الیکشن جیت جائے گی, اور اگر وہ ضمنی الیکشن نہیں جیتی تو پھر ملک میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے. لوگ باہر نکلیں گے, اسلام آباد میں جمع ہوں گے, ایوان وزیر اعظم سے شہباز شریف کو کھینچ کے باہر نکال دیں گے, اور یعنی وہ تمام فلم جو سری لنکا میں چلی ہے اس کا جو سیکول ہے وہ پاکستان میں ہوگا. اب اس کو اگر دیوانے کا خواب کہا جائے تو اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن خواہشات رکھنے پہ, خواب دیکھنے پر یقینی طور پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر یہ خواب ایک طرح ایک ہی دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر مختلف لوگ دیکھنا شروع کر دیں تو پھر اس پر غور کرنا پڑے گا کہ یار یہ جو لائنز آ رہی ہیں یہ لائنز کہاں سے آ رہی ہیں. کیونکہ اگر ایک ہی خواب کامران خان دیکھے, اگر ایک ہی خواب امیر عباسی دیکھے, اگر ایک ہی خواب صابر شاکر دیکھے, اگر ایک ہی خواب باقی اس طرح کے یوٹیوبرز دیکھیں, اگر ایک ہی خواب شاہ محمود قریشی دیکھے, اگر ایک ہی خواب شیخ رشید احمد خان دیکھے, تو پھر یقینی طور پر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب دال میں کالا نہیں ہے, پوری دال ہی کالی ہے. اس قسم کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات سے یقین جانے, اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ضمنی الیکشن جیتیں گے یا ہاریں گے. ان کا تو دلی خواہش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ضمنی الیکشن ہارے, کیونکہ اس ضمنی الیکشن میں شکست کی صورت میں پی ٹی آئی وہ جواز تلاش کر لے گی جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر سری لنکا جیسے حالات پیدا کرنے کی عمران خان صاحب کی جو برسوں پرانی خواہش ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا 2014 میں, اور وہ اسلام آباد میں مقیم تھے, اور اس وقت انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پیش قدمی کا باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا, اور ان کے ساتھ ان کے جو پولیٹیکل کزن تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, انہوں نے تو باضابطہ طور پر وہ جو گرین وہ جو ریڈ زون ہے ڈی چوک پر, وہاں پہ تو انہوں نے قبریں کھدوا دی تھیں, کفن پہن لیے تھے کہ جناب اب ہم نے کفن پہن لی ہے, قبریں کھد گئی ہیں, اب ہم جائیں گے آج رات کو اور وہاں پر جا کر ہم پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے اور نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے جانے پر مجبور کر دیں گے, نہیں تو یہ قبریں کھد گئی ہیں, ان قبروں کے اندر ہی ہم نے آ کے لیٹنا ہے. یہ بات باضابطہ طور پر اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹس کی گئی, جلسوں کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا, اور پھر پرائم منسٹر آفس کی طرف, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی طرف, پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف پیش قدمی کی گئی. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, پیش قدمی کی گئی, وہاں پر لوگوں کو گھسایا گیا, لوگوں کو وہاں پر لے جایا گیا, پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر گھسایا گیا, پی ٹی وی بلڈنگ کے اندر گھسایا گیا. لیکن وہ خواب جو عمران خان صاحب دیکھ رہے تھے وہ اس وقت بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا کہ جناب میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گھسوں اور نواز شریف صاحب کو, اس وقت چونکہ وزیر اعظم تھے, ان کو کالر سے پکڑ کر وہ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس اس سے باہر نکال سکوں. لیکن یہ خواہش, یہ طاقت کے اظہار کی خواہش یقینی طور پر آج بھی ان کے دل میں موجود ہے, اور اسی لیے وہ بار بار اس بات کا اظہار ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, اور خاص طور پر 25 مئی سے پہلے تو وہ ہر ایک جلسے میں اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ جناب میں 20 لاکھ افراد 10 لاکھ افراد کو لے کے آ رہا ہوں اسلام آباد, اور وہاں پر آ کر میں ڈی چوک پہ بیٹھوں گا اور اس وقت تک بیٹھوں گا جب تک مجھے الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی. اور اس کے بعد انہوں نے 25 مئی کو لانگ مارچ کیا, لیکن وہ لانگ مارچ وہ مطلوبہ نہ تعداد ان کے پاس موجود تھی, نہ اس کے مطلوبہ نتائج ان کے نکلے. اس کے بعد انہوں نے اس لانگ مارچ کو 6 دن کے لیے مؤخر کیا, اور مؤخر کرنے کے بعد اس بات کا انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان کے پاس ویپنز تھے, اسلحہ تھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف پیدا ہو گیا کہ یار یہ اسلحہ اگر چل گیا اور دونوں طرف سے چل گیا تو بلڈ بات ہوگا, لہٰذا اس صورتحال کو اوائڈ کرنا چاہیے, میں قانون پسند امن پسند شہری ہوں, میں واپس آ گیا ہوں. لیکن یہ خواب ابھی تک, یہ خواہش ابھی تک ان کے دل میں موجود ہے, اور اس خواہش کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور ضمنی الیکشنز میں شکست کی صورت میں عمران خان صاحب اپنے اس خواب کو پورا کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں, کیونکہ
ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایک کال دیں گے اور لوگ نکلیں گے، اور لوگ نکلتے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ عمران خان صاحب کا سائی وائل کے اندر جلسہ ہوا، لوگ گھٹنوں گھٹنوں پانی میں اس جلسہ گاہ میں پہنچے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پبلک سپورٹ ان کو جلسوں میں نظر آتی ہے، ان سب تعداد کو ایک جگہ پر اکٹھا کر ایک منظم اس کی جلوس کی شکل میں لے کے چلنا اور ان تمام افراد کی تعداد کو منزل مقصود تک لے جاتے سخت انٹیکٹ رکھنا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور انٹیکٹ رکھتے ہوئے وہاں پر ان کو ایک طویل عرصے تک، بے شک وہ 10 دن کا ان کا پلان کیوں نہ ہو، 10 دن تک وہاں پر بٹھانا، یہ بہت ہی بڑا ٹاسک ہے جو پہلے بھی کامیاب نہیں ہوا تھا اور اس مرتبہ بھی اس کے کامیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، انہوں نے تو پولیٹیکلی اس بات کا باضابطہ طور پر اپنے آڈیو ویڈیو بیان کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے، اور تینوں نے، چونکہ یہ تینوں اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت میں موجود ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب کہتے تو ہیں کہ وہ عوامی مسلم لیگ کی ایک جو ہے سیٹ کے جو وہ ہیں رکن اسمبلی، لیکن وہ اپنے آپ کو عمران خان صاحب سے ایسوسیٹ بھی کرتے ہیں، ان سے نتی بھی کرتے ہیں، اور ان تینوں کا ایک آواز ہو کر اس بات کا اظہار کرنا کہ جناب پاکستان میں بھی ویسے حالات ہو جائیں گے اگر 17 جولائی کو پی ٹی آئی کو جیتنے کا موقع نہ دیا گیا، اور اس کے لیے وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ جناب ہمیں اس وقت میسو سپورٹ لوگوں کی حاصل ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں کسی صورت جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بیان دیتے وقت وہ پنجاب کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یقینی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کی پنجاب کے اندر ایکسیپٹنس موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو ہسٹوریکل فگرز ہیں ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ 2018 کے الیکشنز کے اندر وہ 10 اراکین اسمبلی جو آزاد حیثیت میں جیتے تھے، یعنی اس وقت انہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو بھی شکست دی تھی اور اس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بھی شکست دی تھی اور انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، وہی 10 کے 10 کینڈیڈیٹ اس وقت بھی اپنے حلقوں کے اندر مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اگر وہ پچھلی مرتبہ ان دونوں کو ہرا سکتے ہیں تو اس وقت بھی یقینی طور پر وہ اس پوزیشن میں تو ہوں گے کہ کم از کم میچ کو پھنسا سکیں۔ وہ ہار جیت ایک الگ بات ہے، یہ تو الیکشن ڈے والے دن فیصلہ ہونا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جیتنا ہے یا حکمران اتحاد کا بیانیہ جیتے گا، یہ تو بات الیکشن ڈے کو یعنی 17 جولائی کو ثابت ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہم اگر اس بات کو مثلا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیں کہ جناب ہم ناقابل شکست ہیں، تو یہ ایک پولیٹیکل غلطی ہوگی، لیکن یہ پولیٹیکل غلطی ان کے نزدیک پولیٹیکل غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس غلطی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو مزید عدم استحکام کا شکار بنانے کے لیے ایک مکمل پلان رکھتے ہیں اور اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کامران خان جیسا جرنلسٹ بھی ٹویٹر کے اوپر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جناب اس وقت حالات بہت خراب ہے، پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور ہمیں پریزیڈنشل پیلس ہے جو سری لنکا کا، وہاں پر ہونے والے دھاوے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ امیر عباسی صاحب بھی اسی طرح کا ٹویٹ کرتے ہیں، باقی جو جن جرنلسٹوں کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا وہ بھی اس طرح کے ٹویٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک جیسے خواب سب کو ایک دم کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب ایک تحریری شکل کے اندر یا اس کا آئیڈیا ان کے ذہنوں میں اتارا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ خواب آپ نے آج ضرور دیکھنا ہے اور یہ خواب دیکھنے کے بعد صبح آپ نے اسی انداز بیان کے اندر ٹویٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹویٹ بھی ہو جاتے ہیں، وہ خواب بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان خوابوں کی بنیاد پر اگلا جو ایک منظرنامہ ہے اس کو تشکیل دیا جاتا ہے، اپنے خوابوں کی جنت بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر تمام لوگ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواہشات پر کوئی پابندی نہیں، لیکن پاکستان سری لنکا نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر یہاں پر ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جس کے سربراہ کے بارے میں میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، وہ کم از کم اس قسم کے حالات کو پاکستان کے اندر پیدا ہونے نہیں دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ از خود ذمہ داریاں ہیں
کہ وہ یہ بات جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ جناب یہ بم پھٹنے والا ہے تو کہیں گے جناب ہٹ جو پیچھے، اب ہم موجود ہیں، ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہم آگے کرسی پر بیٹھیں گے اور کہیں گے السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، ہم آگے ہیں، اب 10 سال تک آپ جمہوری عمل کو سائیڈ پر رکھ کر اب آپ نے صرف اور صرف ہماری ڈفلی کے اوپر ناچنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیں گے تو پھر اس بارے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے، وہ لوگوں سے گھلے ملیں گے بھی، لیکن اس وقت کوئی نعرہ بلند نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی بالکل آج ہی جیسے مناظر ہوں گے، سیلفیاں اتاری جائیں گی، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائیں گی، تعریفیں کی جائیں گی، پل باندھے جائیں گے۔ یہی تمام لوگ جن کو آج خواب آ رہے ہیں یہ کہیں گے کہ جناب حضرت صاحب آپ نے پاکستان کو تباہی سے بچا لیا، پاکستان تو تباہی کے گڑھے میں گرنے لگا تھا، پاکستان تو مسائل کی دلدل کے اندر دھس چکا تھا۔ یہ آپ کی ہی وہ جو ہے مدبرانہ قیادت ہے جس نے پاکستان کو اس مخمصے سے نکالا، اس بربادی سے نکالا۔ اور دیکھیں اب پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کے بعد جب مکمل طور پر کلیپس کرنے والا ہوگا جس طرح مشرف صاحب کے دور میں ہوا، تب ہم الیکشنز کرائیں گے اور پھر کسی پولیٹیکل پارٹی کو کہیں گے کہ جناب اب آپ آگے آپ سنبھالیں، ہم سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب جیسے لوگ ہی اعلی کار بنتے ہیں۔ ماضی میں جس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، تب بھی 9 ستاروں کو اسی طرح میدان میں اتارا گیا تھا، اور بالکل ایسی ایک ریزمبلنس ایک اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اس وقت بھی یہ جو ہے لوگ سڑکوں پر آئے تھے، اس وقت بھی مار دھاڑ ہوئی تھی، اس وقت بھی ہنگامے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب سیٹلمنٹ ہوگی تو اس کے انہوں نے دیکھا یار وہ ہو ہے تو سیٹلمنٹ ہونے لگ پئی ہے، تو انہوں نے کہا جناب آپ سائڈ پہ ہوں، ہم آ گئے، اور اس کے بعد وہ آ گئے۔ اب عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو پھر کسی اور کو بھی اقتدار میں رہنے کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا مجھے اقتدار میں رہنے کا چونکہ مکمل طور پر حق ہے، اور لہٰذا اگر میں اقتدار میں نہیں رہوں گا تو یہ سب کو گھر جانا پڑے گا، اس سسٹم کو لپیٹ کے ہمیں رکھ دینا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم ایک نیا سسٹم بنائیں گے، اور وہ نیا سسٹم ہوگا پریزیڈینشل فارم آف سسٹم، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کا، اور اس پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہم پاکستان کو 17 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر تقسیم کریں گے، جس کا اظہار خود فواد چودھری صاحب نے کیا۔ 17 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر تبدیل کریں گے، وہاں پر ہم گورنرز لگائیں گے، گورنرز کو براہ راست منتخب کیا جائے گا، اور اس کے بعد راوی یہاں پر چین لکھے گا، اوپر ایک صدر ہوگا، نیچے اس کے 17 گورنر ہوں گے، اور 17 ہر ایک کا براہ راست انتخاب ہوگا۔ اس کے نتیجے میں نہ اسمبلی کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کی بلیک میلنگ کی ضرورت پڑے گی، اور یہ جمہوری سسٹم، یہ جو وفاقی پارلیمانی نظام ہے اس کو ہم بدل دیں گے، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے عمران خان صاحب کو تاحیات اقتدار میں رکھنے کا، ان کے نزدیک، ان کی سوچ کے مطابق۔ لہٰذا اس منصوبے کے اوپر اب عمل درآمد کرنے کی شاید تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اسی لیے یہ جو 17 جولائی کے الیکشنز ہیں ان کو ابھی سے متنازع قرار دینے، ان کو ابھی سے اس بات کا اظہار خیال کرنے کے جناب یہاں پر خلائی مخلوق حملہ آور ہونے والی ہے، جیسے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے کل کہا، پھر آج بھی انہوں نے کہا کہ جناب جھلو پھرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور اس سب کچھ سے بچنا ہے تو آپ نے ہمیں 20 کی 20 سیٹیں دینی ہیں، تبھی ہم اس سسٹم کو چلنے دیں گے، ورنہ یہ سسٹم یوں ہم طے کر کے بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، اس کے بعد آپ جانیں اور آپ کا کام۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر جو سیلفیاں اتاری گئیں، وہاں پر جس طریقے سے جو ہے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا گیا، وہاں پر جس طریقے سے ایک پروٹوکول کو سائڈ پہ رکھا گیا، کیا پاکستان میں ہم اسی طریقے سے جمہوری نظام کو کسی ایک سیاسی مکتبہ فکر کے تابع رکھنے کی مکمل طور پر آزادی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اب ان کے لیے ایک اہم سوال ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کب دیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔